बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हम और हमारा दीन। मैं हूं मासूम अली। हमारा आज का मौजू है वालिदैन से हुस्न सलूक। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। आइए नाज़रीन, अपने मौजू की तरफ आते हैं और हम बात करेंगे किताब व हदीस की रोशनी में वालिदैन से हुस्न सलूक पर। दुनिया की सबसे अजीम शख्सियतें, सबसे अजीम हस्तियाँ इंसान के अपने वालिदैन हैं और सबसे बड़ी नेमत इंसान के वालिदैन हैं। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि उनके साथ अच्छा सलूक करो, हुस्न सलूक से पेश आओ, और जो वालिदैन के साथ हुस्न सलूक से पेश आएगा उसे दोनों जहां की नेमतें नसीब होंगी। अल्लाह के बाद इंसान पर उसके वालिदैन का हक़ है और दुनिया में सब हकूक़ से पहले वालिदैन का हक़ है। बस वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करो, वालिदैन के साथ मोहब्बत से पेश आओ, वालिदैन के साथ सिला रहमी करो और वालिदैन की इताअत करो। अल्लाह ताला ने अपनी इबादत के बाद वालिदैन की अताअत का हुक्म दिया है और कहा है अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करो और अपने वालिदैन की अताअत करो। और ये भी कहा है कि अल्लाह का शुक्रगुज़ार बनो और अपने वालिदैन का भी शुक्र अदा करो। कुरान पाक फरमाया गया है, मुतअद्दिद बार ये बयान किया गया है कि अपने वालिदैन की इताअत करो और वालिदैन के साथ सिला रहमी करो, वालिदैन के साथ शफ़क़त से पेश आओ, वालिदैन के साथ मोहब्बत से पेश आओ। और वालिदैन अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत हैं, अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ी एक आपके लिए नेमत हैं। लिहाजा अल्लाह तबारक ताला अपनी किताब कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाता है कि आपके रब ने फ़ैसला कर दिया है कि अल्लाह ताला की बंदगी करो और अपने वालिदैन की अताअत करो, वालिदैन के साथ नेक सलूक करो। एक और जगह कुरान मजीद फुरक़ान हमीद की सूरत बनी इसराइल में अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने वसीयत की कि मेरा शुक्र अदा करो और माँ बाप के भी शुक्रगुज़ार रहो। एक और जगह अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम्हारे वालिदैन जब बुढ़ापे की हद को पहुँच जाएं, माँ बाप दोनों या उनमें से कोई एक, तो उनके साथ ऊंची आवाज़ में ना बात करो, उनसे तो उफ तक ना कहो और उन्हें ना झिड़को। इसकी दो वजूहात हैं। दरअसल बुढ़ापे में वालिदैन, एक तो उनकी क़ुव्वत बर्दाश्त कम हो जाती है, मामूली सी बात भी उन्हें ज़्यादा महसूस होती है, क़ुव्वत बर्दाश्त क़ुव्वत मफ़ाद कम हो जाती है, वो ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते, थोड़ी सी बात भी उन्हें ज़्यादा लगती है और मामूली सी बात भी उन्हें बहुत ज़्यादा महसूस होती है, देर तक महसूस करते रहते हैं। और दूसरी बात ये है कि वो सेंसिटिव ज़्यादा हो जाते हैं, मामूली सी बात को बहुत ज़्यादा महसूस करते हैं, मामूली सी बात को देर तक महसूस करते हैं, थोड़ी सी बात भी उन्हें ज़्यादा लगती है। बस अपने वालिदैन का ख्याल रखो और अपने वालिदैन के साथ नरमी से बात करो, अपने वालिदैन के साथ सिला रहमी करो, हुस्न सलूक करो। अल्लाह ताला फरमाता है कि जब कोई शख्स अपने वालिदैन से ऊंची आवाज़ में बात करता है, अपने वालिदैन को झड़कता है या अपने वालिदैन की गुस्ताखी करता है, तो आसमान पर फरिश्ते और अल्लाह ताला उसे लानत मलामत करते हैं और उसे लान तान करते हैं। अर्श काँप जाता है और ज़मीन व आसमान काँप जाते हैं और कहते हैं कि ऐ बंदे, ये तू क्या कर रहा है? ये वालिदैन तो तेरी जन्नत हैं, तूने क्या किया? तू उनके साथ सिला रहमी से बात कर। क्या फ़ायदा तेरी नमाज का? ना तेरी नमाज काबिल कबूल है, ना तेरा हज काबिल कबूल है, ना तेरी ज़कात काबिल कबूल है और ना ही तेरी कोई इबादत काबिल कबूल है। बस अपने वालिदैन के साथ नरमी से पेश आओ, अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करो। अगर वो बुढ़ापे में हैं, वो इस हद तक पहुँच गए हैं कि उनकी खिदमत आप पर वाजिब है, तो उनकी खिदमत करो, उफ तक ना कहो और उन्हें मत झिड़को। एक और जगह अल्लाह ताला फरमाता है कि बस अपने वालिदैन के लिए दुआ करते रहो कि अल्लाह मेरे वालिदैन के साथ वो सलूक कर,
میرے والدین کے ساتھ رحمت والا، میرے والدین کے ساتھ رحم والا سلوک کر، رحم والے معاملات کر، میرے والدین کے اوپر شفقت فرما۔ بالکل اس طرح سے جیسے کہ جب میں چھوٹا تھا تو میرے والدین نے مجھے شفقت سے پالا تھا، مشقت سے، محنت سے، پیار سے اور محبت سے پالا تھا۔ اب میرے والدین بوڑھے ہو گئے ہیں، ضعیف ہیں، ضعیف ہیں، انہیں میری خدمت کی ضرورت ہے۔ اے اللہ میں کمزور ہوں، میں ان کی خدمت کا بدلہ نہیں دے سکتا، میں انہیں اس طرح سے انہیں مقام نہیں دے سکتا، میں انہیں اس طرح سے ان کی پرواہ نہیں کر سکتا جیسے کہ انہوں نے میری بچپن میں کی تھی۔ ناظرین، جہاں یہ ذکر ہوتا ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، وہاں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ باپ جنت کا دروازہ ہے۔ پس تم اپنے والد کا احترام کرو اور اپنے والد کے سامنے اونچی آواز میں مت بولو ورنہ تمہیں نیچا کر دیا جائے گا۔ اپنے والد کی عزت کرو، اپنے والد کی بات غور سے سنو اور اپنے باپ کا حکم مانو۔ اور یہاں تک کہا گیا ہے کہ اللہ کی خوشنودی والد کی خوشنودی میں ہے اور اللہ کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں ہے۔ اگر تمہارا باپ ناراض ہے تو سمجھو اللہ بھی ناراض ہے، اللہ تم سے خوش نہیں ہے۔ اور اگر والد خوش ہے تو آپ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ بھی خوش ہے، اللہ تعالیٰ تم پہ راضی ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں تم پر نازل ہو رہی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن فرماتے ہیں کہ ذلیل ہے وہ شخص، پھر فرمایا ذلیل ہے وہ شخص، پھر فرمایا ذلیل ہے وہ شخص۔ آپ نے 3 بار فرمایا تو صحابہ میں کسی نے سوال کیا، اے اللہ کے نبی، کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ذلیل ہو؟ کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ ذلیل ہو؟ تو آپ نے فرمایا وہ شخص جس نے اپنے والدین کو، دونوں کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی صورت میں پایا اور ان کی خدمت نہ کر کے اور ان کی خدمت نہیں کی، ان کے ساتھ حسن سلوک نہیں کیا، انہیں ان کا مقام نہیں دیا، تو وہ جنت سے دور ہو گیا، لہٰذا اس نے جنت کو کھو دیا، اس نے اپنی جنت کو نہیں پایا۔ بدقسمت ہے وہ شخص، ذلیل ہے وہ شخص کہ جس نے اپنے والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور ان کی خدمت نہیں کی۔ حضرت عمر بیان فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن تشریف فرما تھے تو آپ نے پوچھا کہ سب سے بڑی خدمت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا والدین کی خدمت، والدین کی خدمت کریں، والدین کی دعائیں لیں، اس سے بڑھ کر کوئی اور مقام نہیں ہے، اس سے بڑھ کر کوئی اور عبادت نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک فرمایا، ایک دفعہ ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، میں جہاد پر جانا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے پوچھا، کیا تیرے والدین زندہ ہیں؟ تو اس نے کہا، ہاں اللہ کے رسول، میرے والدین زندہ ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ بس تو اپنے والدین کی خدمت کر، اپنے والدین کی خدمت کر، یہی تیرا جہاد ہے، تو یہ جہاد کا ثواب مل جائے گا، اور یہی تیرا حج ہے اور یہی تیرا عمرہ ہے۔ یہاں تک کہ آپ نے جہاد جیسی مقدس عبادت پر بھی والدین کی خدمت کو زیادہ ترجیح دی۔ آپ نے والدین کی خدمت کو زیادہ پرائیورٹی دی، جہاد کو جانے سے منع فرما دیا، جہاد کو بھی بالائے طاق رکھ کر جہاد سے زیادہ آپ نے والدین کی خدمت کا سبق دیا اس کو۔ آپ نے فرمایا کہ تو اپنے والدین کی خدمت کر، بس یہی تیرا جہاد ہے۔ ایک دفعہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص صبح فجر کے بعد اپنے والدین کو محبت کی نگاہ سے، محبت سے دیکھتا ہے تو گویا اسے حج کا اور عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ بس اپنے والدین کو محبت کی نگاہ سے دیکھو، شفقت کی نگاہ سے دیکھو، پیار بھری نگاہوں سے دیکھو، احترام کی نگاہوں سے دیکھو، عزت کی نگاہوں سے دیکھو، تو تمہارا حج بھی ہے اور تمہارا عمرہ بھی ہے۔ حج کرنے کے لیے کتنی تکلیفیں اٹھاتے ہیں، کتنی دشواریاں پیش آتی ہیں، کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کتنے اخراجات ہوتے ہیں، اور ہر ایک کو توفیق حاصل نہیں ہوتی۔ اور جب وہ حج پر چلا جاتا ہے، حج ادا کر لیتا ہے، عمرہ ادا کر لیتا ہے، تو اس کے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہوتی کہ اس کا حج قبول بھی ہوا ہے یا نہیں، اس کا عمرہ قبول بھی ہوا ہے یا نہیں، کیونکہ حج تو لاکھوں کروڑوں لوگ کرتے ہیں اور قبول صرف چند ہی کا حج ہوتا ہے۔ تو یہاں والدین کی خدمت کرنے سے
والدین کو صرف ایک پیار بھری، ایک محبت بھری نظر سے دیکھنے سے آپ کو ایک حج کا ثواب ملے گا، ایک مقبول حج کا ثواب ملے گا، جو کہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے، جو کہ اللہ کی بارگاہ میں منظور ہو جاتا ہے۔ ایک دفعہ آپ نے ایک صحابی آئے اور پوچھنے لگے کہ اللہ تعالیٰ، اے اللہ کے نبی، اللہ کے رسول، سب سے بڑی عبادت کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اب والدین کی خدمت ہے، اپنے والدین کی عبادت کرو، اپنے والدین کی اطاعت کرو، اپنے والدین سے حسن سلوک سے پیش آؤ، اپنے والدین سے محبت سے پیش آؤ، تو یہ تمہارا حج ہے۔ حدیث قدسی میں بیان کیا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص فجر کے بعد اپنے والدین کو محبت بھری نگاہ سے دیکھتا ہے تو گویا اسے ایک حج کا ثواب ملتا ہے، اور اسے کتنا ثواب ملتا ہے؟ اس کے والدین کی بھی مغفرت کر دی جاتی ہے، اسے بھی ثواب ملتا ہے، اور اس کے رزق میں برکت کر دی جاتی ہے، اور اس کو عمر دراز کی جاتی ہے، اس کو عمر درازی کا بھی انعام دیا جاتا ہے، اس کی عمر میں برکت کر دی جاتی ہے، اس کی عمر دراز ہو جاتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری عمر میں برکت ہو، تمہاری عمر لمبی ہو، تم عمر دراز پاؤ، تو تمہیں چاہیے کہ اپنے والدین کی خدمت کرو، اپنے والدین سے حسن سلوک سے پیش آؤ، اپنے والدین سے محبت سے پیش آؤ۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ دو شخص ان کے پاس آئے، ایک بزرگ شخصیت تھی اور ایک جوان تھا۔ تو آپ نے جوان سے پوچھا، یہ تمہارے کیا لگتے ہیں؟ اس نے جواب دیا، میرے والد صاحب ہیں۔ تو آپ نے فرمایا، بس اپنے والد کا احترام کرو، اپنے والد کی عزت کرو، اور جب تم چل رہے ہوتے ہو تو والد سے آگے نہ چلو، اور جب کسی محفل میں جاتے ہو تو والد سے پہلے نہ بیٹھو، تمہارا باپ بیٹھ جائے اس کے بعد تم بیٹھو۔ یہاں تک احترام کا بتایا گیا ہے، یہاں تک تعظیم کا بتایا گیا ہے، یہاں تک تعظیم کا بتایا گیا ہے۔ والد کا یہ مقام ہے، والد اللہ کی طرف سے نعمت ہے، والد اللہ کی طرف سے برکتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو والدین کی خدمت کرنے کی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ تشریف فرما تھے، آپ کے پاس کوئی صحابی آئے اور کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، جس کے والدین زندہ نہ ہوں تو وہ کیا کرے؟ آپ نے فرمایا، اپنے والد کے دوست کو عزت دو، اپنے والد کے دوست کی تعظیم کرو، اور اپنی والدہ کی سہیلی سے بھی ایسی ہی محبت کرو جیسے تم اپنی ماں سے محبت کرتے تھے، تو تمہیں والدین کے ثواب کا، والدین کے عزت کا ثواب ملے گا۔ والدین کے، والد صاحب کے دوستوں کو اور والدین کی سہیلیوں کو ہر مشورے میں شامل کرو، ہر دکھ سکھ میں شامل کرو، انہیں ہر بات کا، ہر خوشی غمی میں انہیں شامل کرو، اور ان کو اسی طرح سے عزت کرو ان کی جیسے کہ اپنے والدین کی کرتے ہو۔